अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं सस्पेंस नावल ताबूत बाय M.A. राहत। ये ताबूत की आखिरी एपिसोड है। आपको ये नावल कैसी लगी, मुझे अपनी राय ज़रूर दें। अब सुनते हैं आगे। मैंने फेरीन का हाथ पकड़ा। वापसी के लिए कदम ही उठाए थे कि एक आवाज़ सुनाई दी। सुनिए, बराह करम सुनिए। निस्वानी आवाज़ थी जिसे सुनकर हमारे कदम जम गए। आंखें चारों तरफ का जायज़ा लेने लगी। फिर कुछ आहटें सुनाई दी और आवाज़ ने कहा, प्लीज़ आप जो कोई भी हैं, बराह करम 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। हम इस आवाज़ को सुनकर एक बार फिर उछल पड़े। हमारी निगाहें इधर उधर गर्दिश करने लगीं। तब सितून की आड़ से निकलने वाले इस हेवले को देखकर हम साकत हो गए। कोई 24 तख्तों को उबूर करता हुआ हमारी सिमत आ रहा था, और जब वो करीब पहुंची तो हम दोनों ने हैरान होने वाले अंदाज में उसे देखा। इंतहाई हसीन बदन की मालिक और इंतहाई खूबसूरत चेहरा रखने वाली ये लड़की कानस्ताइन के दौर की कोई मखलूक मालूम होती थी। उसके खदोखाल में एक अजीब सी कैफियत थी। गहरी स्याह आँखें निहायत बड़ी बड़ी और पुरकशिश थीं। गहरे स्याह बाल पेशानी पर झूल रहे थे और उनकी तराश बहुत अजीब सी थी। एक निगाह देखने से ही वो बेहद पुरकशिश लगी थी। जबकि यहाँ का माहौल नीम तारीक था, उसके चेहरे पर दहशत के आसार नज़र आ रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, वो मुझे कत्ल कर देना चाहते हैं। अगर आप एक ज़िंदगी बचाने का सवाब हासिल करना चाहें तो बराह करम मेरी मदद कीजिए। मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, वरना मैं जानती हूँ वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो? आयरन फेरीन ने आहिस्ता से पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी हकलाहट थी। मेरे दुश्मन, मेरे बदतरीन दुश्मन, लड़की ने जवाब दिया। मैं उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। आयरन फेरीन ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा और मैं आहिस्ता से बोला, ठीक है, साथ ले चलो, लेकिन अगर वो बाहर मौजूद हुए तो बस मुझे किसी ऐसी जगह छोड़ दीजिए जहाँ से मुझे कोई गाड़ी मिल सके। उसके बाद मैं आप लोगों को ज़हमत नहीं दूंगी। मेरी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है। क्या वो लोग तुम पर गोलियां चला रहे थे? ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करें, मैं अपने बारे में आपको सब बता दूंगी, लड़की ने लजाहत से कहा। खौफज़दा तो हम दोनों भी हो गए थे, लेकिन बहर तौर उसकी इल्तिजा को ठुकराया भी नहीं जा सकता था। मैं सबसे आगे चल पड़ा और उसे दरमियान में ले लिया और फेरीन उसके पीछे सीढ़ियाँ तय करने लगी। बिल आखिर हम झोपड़ी में गए। झोपड़ी में उस बूढ़े के अलावा और कोई नहीं था जिससे हमने टिकट खरीदे थे। बाहर हमारी कार खड़ी हुई थी। रोशनी में आकर मैंने इस लड़की को देखा और उसके खून आलूद बाजू को देखकर मेरी आंखें किसी कदर फैल गईं। ओह, तुम ज़ख्मी हो? हाँ, गोली लगी है मेरे बाजू में, लड़की ने काहत भरे लहजे में बोली। उसके अंदाज में रो देने की सी कैफियत थी। आयरन फेरीन के दिल में हमदर्दी उभर आई। उसने कहा, आओ आओ, जल्दी आओ, वो मेरी गाड़ी है। मैं चौंकने वाले अंदाज में चारों तरफ देख रहा था। लड़की आयरन फेरीन के साथ गाड़ी में पहुंच गई। फेरीन ने जल्दी से पीछे दरवाजे का लॉक खोला और लड़की को अपने हाथों से अंदर धकेल दिया। वो अपना बाजू दबाए बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। फिर फेरीन स्टीयरिंग पर बैठ गई। मैं उसके करीब जा बैठा और फेरीन ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। चंद लम्हात के बाद वो सरगोशी के अंदाज में बोली, मेरा ख्याल है हमें उसे फ्लैट पर ही ले जाना चाहिए। अगर ये ज़ख्मी न होती तो हम उसे किसी चौराहे पर छोड़ देते, लेकिन थोड़ी सी इंसानियत भी ज़रूरी है। मैंने फेरीन से इख्तिलाफ़ नहीं किया था। लड़की खामोश बैठी रही। उसके चेहरे पर बदस्तूर खौफ व हरास के आसार थे और उसने अपने आप को इस तरह नीचे झुका लिया था कि खिड़की के शीशों से कोई उसे देख न सके।
ہم اس کی اس کیفیت کو اچھی طرح محسوس کر رہے تھے۔ دل ہی دل میں ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ایک نہ شد تین سد، اور ہر شخص اپنے اپنے دشمن علیحدہ علیحدہ رکھتا تھا۔ اس سے زیادہ دلچسپ بات اور کون ہو سکتی تھی؟ بہرطور فیرین کا یہ فیصلہ مجھے ناپسند نہیں تھا۔ کم از کم لڑکی کو ابتدائی مدد تو فراہم کر دی جائے، اس کے بعد ظاہر ہے وہ اپنے دشمنوں سے خود نپٹ لے گی۔ فیرین بھی شاید اسی انداز میں سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ فیرین نے مجھے اپنا اسکارف دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں اسے لڑکی کے بازو پر کس دوں۔ بازو سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ میں نے چلتی گاڑی ہی میں اس کے بازو پر اسکارف کس دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسکارف پر بھی خون ابھر آیا تھا۔ فلیٹ کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور یہاں مجبوراً مجھے اس کو سہارا دینا پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم فلیٹ میں داخل ہو گئے۔ لڑکی کو ایک مسہری پر لٹا دیا گیا۔ آئرن فیرین نے فوراً ایڈ باکس نکالا اور مجھ سے باہر جانے کے لیے کہا۔ تقریباً 10 منٹ تک میں باہر رہا اور اس کے بعد فیرین نے مجھے آواز دے ڈالی۔ اندر داخل ہوا تو لڑکی کے بازو پر پٹی کی جا چکی تھی۔ فیرین نے مجھے بتایا کہ گولی ہڈی کو نہیں چھو سکی، بس گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی ہے۔ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کی کیفیت نارمل ہو جائے گی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے مسہری پر لیٹی ہوئی تھی۔ فیرین اور میں اس کے قریب بیٹھ گئے۔ ہمارے ذہنوں میں تجسس تھا۔ ویسے کانسٹائن کے آبی محل میں ہم خود بھی یہ ہنگامہ خیزی دیکھ چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد فیرین اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ غالباً وہ کافی بنانے گئی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد کچن سے کافی کی خوشبو ہوا کے دوش پر امڑتی ہوئی میرے نتھنے سے ٹکرائی تھی۔ فیرین چند لمحات کے بعد واپس آ گئی۔ اس دوران لڑکی سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکی تھی، حالانکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ فیرین اس کے قریب پہنچ کر ہمدردانہ انداز میں بولی، کافی پی لو، میرا خیال ہے تمہارے لیے بہتر رہے گی۔ لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آثار تھے۔ اس نے سہارا لے کر اٹھنا چاہا، لیکن ایک ہلکی سی کرہ کے ساتھ پھر بستر پر دراز ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور مسہری کے سرہانے تکیہ رکھ کر اس کی پشت تکیے سے ٹکا دی۔ تب لڑکی نے نرم لہجے میں بولی، آپ لوگوں کو میں جس قدر زحمت دے رہی ہوں اس کا مجھے احساس ہے، لیکن میں اسے اپنی خوش بختی ہی کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ہمدرد لوگ مل گئے۔ آپ یقین کیجئے، اگر آپ مجھے کسی جگہ اتار دیتے تو بھی میں آپ کے لیے اسی قدر شکر گزاری کے جذبات رکھتی۔ براہ کرم اگر آپ مجھے یہاں تک لے ہی آئے ہیں اور اتنی مدد کی ہے میری، تو مجھے تھوڑی دیر کی اجازت اور دے دیجیے۔ ذرا سی جسمانی قوت بحال ہو جائے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے خود بھی شرمندگی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے کون کون سے پروگراموں میں حاضر ہوئی ہوں۔ اب تم وہ گفتگو کر رہی ہو جو احمق لوگ اکثر ایسے موقع پر کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر تمہاری جگہ میں ہوتی اور میری جگہ تم، تو شاید تم بھی میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتی، فیرین نے کہا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بدستور شکریہ کی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی اور پھر کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ یہ غیر فطری بات نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں تمہارے لیے تجسس پیدا ہو، اور یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ ہم تمہاری مزید امداد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر مناسب سمجھو تو یہ بتا دو کہ وہ کون لوگ تھے جو تمہیں ہلاک کرنے کی خواہش مند ہیں۔ لڑکی نے ایک بار آئرن فیرین کو اور پھر مجھے دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگی، پلیز، میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات کچھ ایسے ہیں جنہیں چھپانا ہی ضروری ہے۔ آپ لوگ اس سلسلے میں اگر تجسس نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ مجھے آپ سے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ یوں تو میں بہت زیادہ صاحب کردار نہیں ہوں، لیکن جو لوگ بے لوث ہمدردی کرتے ہیں انہیں بیوقوف بنانا کم از کم مجھے پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں کسی سلسلے میں مجبور نہیں کرنا چاہتے، البتہ ایک بات سن لو،
اگر خود تمہیں کہیں جانے کی جلدی نہیں ہے تو پھر اس وقت تک یہاں آرام کر سکتی ہو جب تک تمہارا زخم بہتر نہ ہو جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا آپ لوگ میرے لیے اس قدر زحمت اٹھا لیں گے؟ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میری جیب میں رقم بھی نہیں ہے اور مجھے یہاں سے نکل کر نہ جانے کہاں کہاں بھٹکنا پڑے گا۔ وہ سب کچھ تو میں کر لیتی، لیکن میرے وہ دشمن جو شکاری کتوں کی طرح میری بو سونگھتے پھر رہے ہوں گے، ان سے مجھے آسانی سے چھپنے کا کوئی موقع نہیں مل سکتا۔ آپ لوگ میرے ساتھ یہ مہربانی کریں تو میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں خود بھی پیشکش کر چکی ہوں کہ جب تک تمہارے زخم درست نہ ہو جائیں تم یہاں آرام کر سکتی ہو۔ آئرن فیرین نے کہا اور لڑکی نے نظریں جھکا لیں۔ کم از کم ہم لوگ ایک دوسرے کے نام سے تو واقف ہو سکتے ہیں۔ تمہیں کس نام سے پکارا جائے؟ میرا نام سنیسا ہے، نسل اسپینش ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ خوبصورت نام ہے، بالکل تمہاری طرح۔ کیوں منصور؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فیرین نے اس سے میرا اپنا تعارف کرایا اور سنیسا کافی حد تک مطمئن نظر آنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فیرین سے پوچھا، مسز منصور؟ ارے نہیں، ہم لوگ صرف گہرے دوست ہیں۔ اوہ سوری۔ سنیسا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ہنستے ہوئے اس کے سفید دانتوں کی قطار اتنی بھلی لگتی تھی کہ نگاہیں ہٹانے کو جی نہ چاہے۔ میں اس کے حسن سے بہت متاثر ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کون بدبخت لوگ تھے جو اس جیسی حسین لڑکی کو ہلاک کر دینا چاہتے تھے۔ گولی یقیناً اس لیے چلائی گئی تھی کہ وہ ماری جائے۔ بہرطور آئرن فیرین اسے کافی تسلیاں دیتی رہیں اور اس کے بعد ہم دونوں اسے آرام کرنے کا مشورہ دے کر باہر نکل آئے۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر فیرین بے اختیار ہنس پڑی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے اور ایسے لوگ اس فلیٹ میں جمع ہو جاتے ہیں جو اپنے ساتھ اپنے دشمن بھی رکھتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا فیرین۔ واقعی کیا دلچسپ اتفاق ہے۔ ویسے لڑکی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عجیب و غریب شخصیت معلوم ہوتی ہے۔ کتنی خوبصورت ہے۔ کیا تمہارے خیال میں وہ کسی قسم کے مجرمانہ پیشے سے تعلق رکھ سکتی ہے؟ صرف صورتوں کو دیکھ کر کچھ نہیں کہا جا سکتا فیرین۔ میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا اسے یہاں رکھنا مناسب ہوگا؟ تم پیشکش کر چکی ہو تو ظاہر ہے مناسب ہے۔ ویسے بھی فیرین، اگر اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو اس کی مدد تو کرنی ہی چاہیے، خاص طور سے ہم لوگوں کو جو خود بھی بیشتر موقع پر دوسروں کی مدد کے خواہاں ہوتے ہیں، اور آنے والے وقت میں نہ جانے ہمیں کیا کیا الجھنیں درپیش ہوں۔ بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے۔ 2-4 دن ہی تو یہاں رہے گی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اسے تھوڑی بہت رقم بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن منصور، میرے ذہن میں اس کے بارے میں جاننے کی شدید خواہش موجود ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ شام کو چائے کے وقت فیرین اس کے کمرے میں پہنچی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں ڈائننگ روم میں آ گئیں۔ سنیسا اب کافی بہتر حالات میں نظر آ رہی تھی۔ میری نگاہیں اس پر ایک لمحے کے لیے جم کر رہ گئیں۔ فیرین نے اس بات کو قطعی محسوس نہیں کیا تھا۔ ناشتے کی میز پر سنیسا خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے خاموشی سے چائے پی اور اس کے بعد فیرین سنیسا سے کہنے لگی، ایسا کوئی سوال میں تم سے نہیں پوچھنا چاہتی سنیسا جسے بتاتے ہوئے تمہیں کسی قدر الجھن کا شکار ہونا پڑے، لیکن کم از کم اتنا تو بتا دو کہ کیا استنبول میں تمہارا کوئی شناسہ موجود ہے، یا تم کسی ایسی شخصیت کے بارے میں اطلاع دینا چاہتی ہو جس پر تمہیں یقین ہو کہ وہ تمہارا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ سنیسا کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر اس نے کہا، شاید آپ لوگ میری بات پر یقین نہ کریں، لیکن آپ لوگوں سے میں اس حد تک متاثر ہو گئی ہوں کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کو حقیقت بتا دوں۔ یہ فیصلہ کرنے میں آپ لوگ حق بجانب ہوں گے کہ اس کیفیت کو جاننے کے بعد آپ مجھے اپنے فلیٹ میں جگہ دے سکتے ہیں یا نہیں۔
میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی ذمہ داری 100% میرے اوپر ہے اور میں خود اس کی سزا بھگتوں گی۔ آپ لوگوں کی پرسکون زندگی کو میں کیوں ڈسٹرب کروں؟ دراصل میں اس پوری کائنات میں تنہا ہوں۔ رشتہ دار یا والدین قسم کی کوئی چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ زندگی کیسے گزاری اس سے آپ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ خیراتی اداروں میں پروان چڑھی ہوں اور اس کے بعد مجھ جیسی لڑکیوں کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں پہنچ گئی۔ میرا مطلب ہے زندگی گزارنے کے لیے جب مجھے باہر نکلنا پڑا تو یہ دنیا میرے لیے بے حد خوفناک تھی۔ ایک کرم فرما نے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں سیلز گر کی نوکری دلوا دی، لیکن بہت جلد میں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ گئی جو جرائم پیشہ تھے اور اسمگلنگ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ مجھے نئے جہان دیکھنے کا شوق چرایا۔ اپنے آپ کو دوسری مصیبتوں سے تو محفوظ رکھا، لیکن اسمگلروں کے جال میں پھنسنے کے بعد خود کو باعزت رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں نے ان سے تربیت لی اور اس کے بعد ان کے گروہ میں شامل ہو گئی۔ لیکن یہ حقیقت ہے، خواہ اسے آپ لوگ تسلیم نہ کریں، لیکن میرے ضمیر نے یہ زندگی قبول نہیں کی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں ایسا کوئی مقام حاصل کر لوں جو پرسکون اور باعزت ہو، اور جس کے حصول کے بعد مجھے سڑکوں پر نہ بھٹکنا پڑے۔ میں دولت جمع کرنے کی خواہش مند تھی۔ ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہوئے مجھے اچھا خاصا معاوضہ مل جاتا تھا، لیکن اسی نسبت سے میرے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے۔ میں اسپین میں زیادہ دیر نہ رہی اور بیرونی دنیا کا سفر کرنا پڑا، اور اسی سفر کے دوران ایک بار مجھے چند ہیرے اسمگل کرنے کے لیے دیے گئے۔ میں انہیں لے کر چل پڑی۔ استنبول پہنچ کر جب میں نے اتفاقیہ طور پر ان ہیروں کو دیکھا جنہیں مجھے ایک پارٹی تک پہنچانا تھا تو میری نیت ڈاواڈول ہو گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان ہیروں کو فروخت کر کے یہاں سے کہیں اور نکل جاؤں اور اس دولت کو لے کر دنیا کے کسی پرسکون گوشے میں اپنے لیے کوئی مقام تلاش کر لوں۔ یہ فیصلہ کر کے میں نے ان کی جانی پہچانی جگہ چھوڑ دی اور روپوش ہو گئی، لیکن وہ لوگ میرے دشمن بن گئے، اور اب میں اسی کوشش میں مصروف ہوں کہ کس طرح استنبول سے باہر نکل جاؤں اور اپنا مقصد حاصل کر لوں۔ میری دلی خواہش ہے جس کے لیے میں آخری کوشش تک کر لینا چاہتی ہوں۔ ہیرے میرے پاس محفوظ ہیں اور میری خواہش ہے کہ میں انہیں فروخت کر دوں۔ سنیسا نے اپنے بارے میں تفصیلات بتائیں، لیکن میرا ذہن شدید سنسنی کا شکار ہو گیا تھا۔ یہاں بھی ہیروں کا ہی قصہ تھا۔ لڑکی نے جس بے باکی سے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا وہ قابل ستائش بھی تھا اور حیران کن بھی۔ اس نے نہ جانے کیوں ہم پر اتنا اعتماد کر لیا تھا۔ ان ہیروں کے حصول کے لیے ہم بھی تو کوشش کر سکتے تھے، جبکہ اس وقت وہ ہمارے قبضے میں تھی۔ آئرن فیرین اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا وہ ہیرے تمہارے پاس اس وقت بھی موجود ہیں؟ نہیں، میں نے انہیں ایک ایسے مقام پر محفوظ کر دیا ہے جہاں سے انہیں کوئی نہیں حاصل کر سکتا، لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر میں ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو وہ مجھے اتنی اذیتیں دیں گے کہ میں انہیں ہیروں کا پتہ بتانے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ میں در حقیقت استنبول سے نکل جانا چاہتی ہوں اور کہیں باہر جا کر یہ ہیرے فروخت کرنے کی خواہش مند ہوں۔ اگر مجھے یہاں چند روز کے لیے پناہ مل جائے، اور جیسا کہ مجھے یقین ہے وہ لوگ اس بارے میں اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ اس وقت میں کہاں ہوں، تو پھر میں اپنے طور پر تمام بندوبست کر لوں گی۔ ان لوگوں کے ساتھ رہ کر مجھے بہت سے گر آ گئے ہیں۔ میں بہترین شاپنگ کر لیتی ہوں۔ استنبول کے کسی جوئے خانے سے میں اتنی رقم حاصل کر سکتی ہوں کہ میں یہاں سے باہر تک کا سفر طے کر سکوں۔ بعد میں تمام معاملات سے نمٹنا میرا کام ہوگا۔ آپ لوگ اگر واقعی خلوص دل سے میری مدد کرنے پر آمادہ ہیں تو میں آپ کو اس کا معاوضہ بھی ادا کر سکتی ہوں۔ اب تم فضول باتوں پر اتر آئی ہو سنیسا۔ ہم نے کسی معاوضے کی تصور کے تحت تمہاری مدد نہیں کی تھی۔ باقی تمہارے اپنے کردار کا سوال ہے تو اس کی ذمہ داری تم خود ہو۔ اس وقت تک آرام سے یہاں رہ سکتی ہو جب تک تمہارا زخم ٹھیک نہ ہو جائے اور تم باہر نکلنے کے قابل نہ ہو جاؤ۔
بعد میں تم جانو اور تمہارا کام، ہمیں تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور نہ ہی ہمیں تم سے کسی قسم کا معاوضہ درکار ہے۔ آئرن فیرین کی آواز میں نکھوت تھی۔ ظاہر ہے وہ ارب پتی لڑکی تھوڑے بہت معاوضے کی کیا قدر کر سکتی تھی، لیکن میرا ذہن سنیسا کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی ہیروں کی اسمگلر ہے اور خود بھی کچھ قیمتی ہیرے فروخت کرنا چاہتی ہے۔ یہی سب کچھ تو میں بھی چاہتا تھا۔ اگر میرا اور اس کا گٹھ جوڑ ہو جائے تو یقینی طور پر ہم دونوں اپنا اپنا کام کر سکتے ہیں۔ چونکہ وہ اس لائن سے متعلق رہی ہے اور اسے اندازہ ہوگا کہ ہیرے کہاں فروخت کیے جا سکتے ہیں، چنانچہ میرا اور اس کا مشترکہ تعاون ہم دونوں کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا تھا۔ اب ذہن میں تھوڑی سی کمینگی پیدا ہو گئی تھی، یعنی میں آئرن فیرین سے ہٹ کر سوچنے لگا تھا۔ آئرن فیرین تو بہرطور کچھ سہارے رکھتی تھی، لیکن سنیسا تنہا تھی اور جو کچھ کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ یہی کیفیت میری بھی تھی، لیکن اپنے اس جذبات سے آئرن فیرین کو آگاہ کرنے کا مطلب تھا مصیبت۔ ظاہر ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتی، اور پھر میں نے ابھی تک اسے ہیروں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن دل ہی دل میں نے فیصلہ کر لیا کہ سنیسا کو یہاں رکھنا چاہیے اور اگر ممکن ہو سکے تو اس کا اعتماد بھی حاصل کیا جائے تاکہ میرا اپنا کام بھی بن سکے۔ ڈنر ٹیبل پر آئرن فیرین نے سنیسا کو پیشکش کی کہ اگر وہ چاہے تو اس کے کمرے میں سو سکتی ہے، اسے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ سنیسا خوشی کے ساتھ آئرن فیرین کے کمرے میں سونے پر آمادہ ہو گئی اور 11:30 بجے تک گفتگو کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے۔ بستر پر لیٹنے کے بعد بہت سے خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ سنیسا نہ جانے کب تک میرے ذہن میں گردش کرتی رہی اور اس کے بعد میں سو گیا۔ صبح پرسکون تھی۔ آئرن فیرین نے ناشتے کی میز پر مجھ سے پوچھا کہ آج میرا کیا پروگرام ہے، تو میں نے اس سے کہا ہم سنیسا کو چھوڑ کر سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا سکتے، تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے شاپنگ کرنے جاؤں گی، تم لوگ آرام سے بیٹھو اور گفتگو کرو۔ مجھے یہ موقع انتہائی غنیمت محسوس ہوا تھا۔ آئرن فیرین چلی گئی، اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ہم دونوں کی تنہائی کا تصور بھی نہیں پیدا ہوا تھا، لیکن بہرطور میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ سنیسا کے ساتھ میں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ وہ کہنے لگی، آپ لوگوں کے خلوص نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ ایسے مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میری دنیا تو بالکل ہی مختلف رہی ہے۔ شاید، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مس فیرین بے حد فراخ دل خاتون ہے، میرا خیال ہے وہ آپ پر بے حد اعتماد کرتی ہیں، ورنہ… وہ خاموش ہو گئی۔ ورنہ؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ آپ دونوں کب شادی کر رہے ہیں؟ شادی؟ آپ نے یہ اندازہ کیسے قائم کیا سنیسا؟ غلط ہے کیا؟ 100%۔ ہم دونوں صرف دوست ہیں اور ہمارے درمیان رومان قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یقین کر لوں؟ سنیسا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی مرضی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے آپ غلط تو نہیں کہہ رہے ہوں گے۔ بہرحال بہت عجیب دوستی ہے اور قابل رشک۔ کاش مجھے آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملتا۔ آپ ایک نئی اور شاندار زندگی میں داخل ہونے والی ہیں مس سنیسا۔ اس کے بعد ہم لوگ آپ کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھیں گے؟ یہ سوچ کر ہی ہم خود پر فخر کریں گے کہ ہم نے مستقبل میں ایک بڑی عورت کی کچھ خدمت کی تھی۔ اب آپ مجھے ذلیل کر رہے ہیں مسٹر منصور، اور پھر کون جانے میرا مستقبل کیا ہے۔ جو کوشش میں نے کی ہے اس میں مجھے کامیابی ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ ویسے مسٹر منصور، نام کی وجہ سے بھی اور چہرے سے بھی آپ مقامی تو نہیں لگتے۔ ہاں، میں مقامی نہیں ہوں۔ کہاں کے باشندے ہیں؟ بس ہے اپنا بھی ایک وطن، لیکن اب بہت دور ہے، خیالوں سے بھی دور۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا مس فیرین ترکی سے ہیں؟ نہیں، وہ ایرانی ہیں۔ میں نے تصدیق کی۔ اوہ، میرا اندازہ غلط نکلا۔ ویسے ان کے خد و خال سے اس بارے میں اندازہ نہیں ہوتا۔ ہاں، شاید، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ سنیسا کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی، پھر فیرین واپس آ گئی۔ اس کے بعد ہمارا وقت ساتھ ہی گزرا تھا۔
2 दिन गुजर गए। इन दिनों में हम स्नेसा की वजह से बाहर नहीं निकले थे, जिसे स्नेसा भी महसूस कर रही थी। उसने कहा, मेरी वजह से आप लोगों को कैद की सी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। अब मैं ठीक हूँ। मेरे ख़्याल में मुझे अब इजाज़त ले लेनी चाहिए। नुकसान उठाओगी स्नेसा, अभी तुम्हारा ज़ख्म हरा है। मेरी राय में तुम्हें 2-3 दिन आराम करना चाहिए। उसके बाद हम तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, फ़ेरिन ने मुस्कुराते हुए कहा, और स्नेसा खामोश हो गई। तीसरा दिन भी गुजर गया। चौथे दिन की सुबह 2 अफराद इस फ्लैट पर पहुंचे। दस्तक पर दरवाज़ा मैंने खोला था। दोनों उम्दा लिबास में मलबूस थे। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? मैंने उन्हें गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा। यहाँ आप? वो एक खातून उनमें से एक ने कदरे बुझे हुए लहजे में कहा। कौन है मंसूर? फ़ेरिन भी दरवाजे पर पहुंच गई। फिर उन लोगों को देखकर चौंक पड़ी। तुम? ओह, आओ आओ, अंदर आओ मंसूर, ये मेरे जानने वाले हैं, उसने कहा, और दोनों फ़ौरन अंदर आ गए। ये मिस्टर सिराजी के असिस्टेंट फ़ारूक हमदानी और ये शहरियार खिलजी हैं। कैसे मिजाज हैं आप दोनों के? ठीक हैं, लेकिन इन साहब का तारुफ नहीं हो सका। ये मंशूर है, मेरे काबिल एतमाद दोस्त, फ़ेरिन ने कहा। आप हमें कुछ वक्त दे सकेंगी फ़ेरिन? ज़रूर, आप लोग बातचीत करें, मैं अंदर हूँ, मैंने कहा, और ख़ुद ही ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया। फ़ेरिन इन लोगों से मुतमईन थी। वैसे भी उसने सिराजी का नाम लिया था, इसलिए मुझे कोई उलझन नहीं थी। चुनांचे मैं स्नेसा के पास आ बैठा। मिस फ़ेरिन के कुछ दोस्त हैं? स्नेसा ने पूछा। हाँ, आप दोनों की दोस्ती पर रश्क आता है। मैंने इस बारे में मिस फ़ेरिन से भी गुफ्तगू की है। क्या कहती है वो? आप दोनों के अल्फाज एक जैसे हैं। वो भी साफ लफ्ज़ों में वही कहती है कि आप दोनों सिर्फ़ एक दूसरे के दोस्त हैं। हाँ स्नेसा, हम सिर्फ़ दोस्त हैं। दर हकीकत आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों के मिल जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक और बात भी मैंने कई बार सोची है। क्या मैंने आपसे बेतकल्लुफ़ी से हीरों का तज़किरा कर दिया था? अगर आप चाहते तो किसी भी तरह मुझे मजबूर करके इन हीरों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते थे। मैं अपने दुश्मनों में घिरी हुई हूँ। आप लोग मुझे मजबूर कर सकते थे, लेकिन ओ नहीं स्नेसा, तुम हमारे लिए लाखों हीरों से ज़्यादा कीमती हो। तुम अपना मकसद हासिल कर लो, उससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं है, मैंने कहा, और स्नेसा के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। इससे किब्ल के हम मुजीद कुछ गुफ्तगू करते फ़ेरिन वापस आ गई। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। मैं सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। एक उलझन पेश आ गई है मंसूर। क्या? अस्मत सिराजी ने मुझे ईरान बुलाया है, वो भी फ़ौरन आज ही की फ़्लाइट से। ये लोग ईरान से तमाम इंतज़ामात करके चले हैं। कल शायद मुझे अदालत में पेश होना है। ओह, मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। तुमने इन लोगों के बारे में इत्मीनान तो कर लिया है? हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, और फिर वो सिराजी साहब का ख़त भी लाए हैं। तो फिर उलझन कैसी है? तुम साथ नहीं जा सकोगे? मेरा जाना मुनासिब नहीं है फ़ेरिन, तुम समझती हो। मेरे ख़्याल में तुम सुकून से जाओ, अपना काम करो। अगर कोई हर्ज ना हो तो मैं इसी फ्लैट में क़याम कर लूँगा, वरना कोई और बंदोबस्त भी हो जाएगा। फ़्लैट की भला क्या बात है, लेकिन नहीं डियर, तुम इंतज़ामात कर लो, मैं तुम्हारी खैरियत और कामयाबी का इंतज़ार करूँगा। सॉरी स्नेसा, लेकिन मंसूर तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। ओके डियर, ये कोई बात नहीं है, स्नेसा बोली, और हम दोनों ने मिलकर फ़ेरिन की तैयारियों में मदद की। फ़ेरिन ने कार की चाबी मेरे हवाले कर दी थी। तुम इत्मीनान से रहो, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। वैसे तुम दोनों को छोड़ते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम महसूस कर रही हो, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा। बहरहाल फ़ेरिन रुखसत हो गई। अब स्नेसा मेरे पास रह गई थी। हम दोनों ही अजीब ही कैफियत महसूस कर रहे थे। स्नेसा ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ मंसूर। कहो, मैंने उसे देखते हुए पूछा। तुम्हारे ख्याल में फ़ेरिन को वापसी में कितने दिन लग जाएंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता, मुमकिन है ज़्यादा दिन भी लग जाएं।
اور تم یہاں اس کا انتظار کرو گے؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تم ہمارے تعلقات کو سمجھ نہیں سکتی سنیسا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم دوبارہ ملاقات کریں، لیکن اگر 10 سال کے بعد بھی ہم ملیں گے تو دوست ہی رہیں گے۔ بہت عجیب بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے منصور کہ تم میری مدد کرو؟ کس سلسلے میں؟ ہیروں کے فروخت کے سلسلے میں۔ میں تمہیں ایک پیشکش کرنا چاہتی ہوں، سنیسا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور میرے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ سنیسا وہ بات کہہ رہی تھی جو خود میرے دل میں تھی، انداز بس ذرا بدلا ہوا تھا، لیکن یہ میرے حق میں مزید بہتر تھا۔ کیسی پیشکش؟ میں نے خود کو سنبھال کر کہا۔ حالات کا تمہیں اندازہ ہو چکا ہے۔ میں چونکہ ان اسمگلروں کے ساتھ رہ چکی ہوں، مجھے ان کی کارکردگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہیں۔ چند ایسے لوگ یہاں استنبول اور اس کے پاس کے علاقے میں موجود ہیں جو ہیرو کی فروخت کے سلسلے میں کارآمد ہو سکتے ہیں۔ میں تنہا یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم یہ ہیرے فروخت کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں حاصل شدہ رقم کا 25% بخوشی ادا کر دوں گی۔ اچھا، میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پیشکش بہت دلکش ہے سنیسا، سوائے ایک غلط بات کی ہے۔ کیا؟ 25%؟ تو پھر 30% کر لو۔ یقین کرو یہ بھی بہت بڑی رقم بن جائے گی۔ میں بھی اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتی ہوں، اس سے زیادہ کے لیے مجھے مجبور نہ کرو، اس نے لجاجت سے کہا۔ صرف ایک ترمیم کر لو سنیسا، میں نے کہا۔ بولو، اپنے ان الفاظ کے لیے مجھ سے معذرت کر لو۔ تم اتنی مدد کے لیے مجھے کوئی معاوضہ دو گی؟ کیا دوستی تمہارے نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ اگر تمہارے خوابوں کی تکمیل ہوگی سنیسا، تو کیا ایک دوست کی حیثیت سے مجھے خوشی نہیں ہوگی؟ اتنے دنوں میں تم نے ہمارے بارے میں یہی اندازہ لگایا ہے؟ سنیسا تعجب سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، سوری منصور، ویری سوری، مگر قصور میرا نہیں ہے۔ جو دنیا میں نے دیکھی ہے اس میں ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کار فرما ہے۔ اچھے لوگوں سے میرا واسطہ ہی نہیں پڑا۔ میری مدد کرو منصور، میں تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تم جس طرح پسند کرو، میں تمہارے لیے کام کرنے کو تیار ہوں۔ بے حد شکریہ منصور، بے حد شکریہ، سنیسا نے شکرگزاری کی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پھر بولی، میں تمہیں ان کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ نہیں پلیز، ابھی مجھے ان کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میں نہیں چاہتا۔ اس کی جلدی نہیں ہے۔ جہاں تم نے انہیں رکھا ہے کیا وہ محفوظ جگہ ہے؟ 100%۔ بس تو ٹھیک ہے، پہلے ان لوگوں سے بات کر لو جو ہیروں کی فروخت کے سلسلے میں معاون ہو سکتے ہیں، جیسے تم پسند کرو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ بروکر جو ایسے سودے کرواتے ہیں۔ ایک بہت بڑے تاجر کو میں جانتی ہوں جو ارب پتی ہے، کروڑوں کے سودے ہاتھوں ہاتھ لے لیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس وقت کہاں ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ علی ہادی، سنا ہے یہ نام؟ سنیسا نے پوچھا۔ نہیں، ظاہر ہے تمہاری دنیا کا نام نہیں ہے، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کیا تمہارا باہر نکلنا خطرناک نہیں ہوگا سنیسا؟ میں اپنے چہرے کو تبدیل کر سکتی ہوں۔ میک اپ کا تھوڑا سا سامان مجھے ضرورت ہوگا۔ دراصل مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا، ورنہ وہ لوگ آسانی سے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میک اپ کا سامان کہاں سے مل سکتا ہے؟ تمہیں لانا ہوگا، جگہ میں بتا دوں گی۔ اس بات پر حیرت کا اظہار نہ کرنا منصور، میری لائن بھی ایسی رہی ہے، بارہا میں نے ان کے لیے بے شمار اشیاء اسمگل کی ہیں۔ میک اپ بھی انہی کی تربیت میں سیکھا ہے، لیکن میں دل سے وہ نہیں بن سکی جو مجھ جیسی لڑکیاں بن جاتی ہیں۔ میری یہی آرزو رہی کہ میں بھی معاشرے کی ایک اچھی فرد بن کر زندگی گزاروں۔ اس کا موقع مجھے کبھی نہ مل سکا، اور میرا موجودہ قدم اسی گھٹن کا نتیجہ ہے۔ میں نے ان کے لیے طویل عرصہ ایک اسمگلر
ایک مجرم کی زندگی گزاری ہے، اور اب یہ آخری جرم میں نے اپنے لیے کیا ہے۔ یقین کرو آخری جرم۔ اگر میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکی تو یا تو خودکشی کر لوں گی یا پھر ان کے ہاتھوں ماری جاؤں گی، لیکن اب میں دوبارہ اس زندگی میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اسنیسا کی صورت دیکھنے لگا، مجھے اس پر رحم آ رہا تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اطمینان رکھو اسنیسا، مجھ سے جو بن پڑے گا میں تمہارے لیے کروں گا۔ اسنیسا اداس ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، منصور، ہم دونوں، میرا مطلب ہے، کیا میں تنہا سوؤں گی؟ کیا مطلب؟ نیند نہیں آئے گی مجھے۔ کیوں؟ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ ہم دونوں اچھے دوستوں کی مانند ایک ہی کمرے میں کیوں نہ سو جائیں؟ جیسا تم پسند کرو، میں نے کہا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس ابھر آیا تھا۔ آئرن فیرین کی بات دوسری تھی، اس کے اور میرے درمیان تو ملاقات ہی عجیب حالات میں ہوئے تھے، لیکن اسنیسا؟ آئرن فیرین کے کمرے میں دوہرا بستر تھا۔ بہرحال میں اس کی یہ درخواست رد نہ کر سکا۔ آدھی رات تک میں جاگتا رہا اور ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے۔ علی ہادی، ہیروں کا تاجر، اسنیسا اپنا کام کر لے، کم از کم ان لوگوں سے تو شناسائی ہو جائے گی جو یہ کاروبار کرتے ہیں، اندازہ بھی تھوڑا بہت ہو جائے گا، اس کے بعد میں کوشش کروں گا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ میرے اور اسنیسا کے حالات تقریباً یکساں تھے۔ وہ بھی وہی چاہتی تھی جو میں بھی چاہتا تھا، بس ذرا انداز مختلف تھا۔ صبح بہت خوشگوار تھی۔ آج پھر آسمان ابر آلود تھا۔ ہم ناشتے سے فارغ ہوئے تھے کہ بوندا باندی ہونے لگی۔ اسنیسا اس موسم میں کچھ اور دلکش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، کیا پروگرام ہے منصور؟ جو تم کہو اسنیسا۔ ہم آج ہی سے کام کیوں نہ شروع کر دیں؟ میں نے کہا، جیسا تم پسند کرو۔ تمہیں میک اپ کے سامان کی خریداری کے لیے جانا ہوگا منصور۔ جگہ بتاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں نے اسنیسا کی مطلوبہ اشیاء اس کے سامنے رکھ دیں اور وہ خود ہی مصروف ہو گئی۔ بلا شبہ میک اپ کی ماہر تھی، اس نے اپنا حلیہ بالکل تبدیل کر لیا تھا۔ کیا خیال ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ حیرت انگیز، میں نے اسے داد دیتے ہوئے کہا۔ چلیں، ٹھیک ہے، چلو، میں نے کہا، اور پھر ہم نیچے اتر آئے۔ فیرین کی کار میری تحویل میں تھی، اس لیے کوئی پریشانی بھی نہیں تھی۔ میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ استنبول اپنی تمام تر روایات کے ساتھ ایک بار پھر سامنے آ گیا تھا۔ ایک چیز کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے اسنیسا، میں نے کہا۔ کیا؟ کوئی اسلحہ۔ اگر ہمارے پاس ایک پستول بھی ہو تو آسانی ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ ویسے خریدا جا سکتا ہے، اسنیسا نے کہا۔ کہاں سے؟ مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ نیو ایدر پول چلو، اسنیسا نے کہا۔ میں اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ چلتے رہو، میں بتا دوں گی، اس نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ اسنیسا مجھے راستہ بتاتی رہی۔ اس وقت ہم پرانے استنبول کی فصیل کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ وہ اس طرف، اسنیسا نے نیو ایئر پل کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نیچے ڈھلوان میں اتار دو۔ ایک بوشیدہ سی عمارت کے سامنے اسنیسا نے کار رکوا دی اور ہم دونوں ہی نیچے اتر آئے۔ اسنیسا کی خود اعتمادی نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ ہم لوگ آگے بڑھ کر عمارت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ابھی ہم اندر داخل بھی نہیں ہو پائے تھے کہ اندر سے 2 افراد باہر نکلے۔ آمنا سامنا ہونے پر بالکل فطری طور پر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دوسرے ہی لمحے میرے بدن میں لاتعداد سرد لہریں دوڑ گئیں۔ ان میں ایک شخص میرے لیے اجنبی نہیں تھا، میں اسے اچھی طرح پہچانتا تھا اور وہ مجھے، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ تم؟ اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی۔ آپ یہاں؟ میں نے بمشکل کہا۔ تو دوستوں، آپ کو یہ سسپینس ناول کیسی لگی مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ منصور کا یہ سفر اب بھی جاری ہے، بلکہ حیرت انگیز سفر۔
اب بھی جاری ہے۔ اگر آپ خواہش مند ہیں سیکنڈ پارٹ کے لیے تو کامنٹ میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی۔ اللہ حافظ۔